बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अमेरिका के दौरे पर हैं। आज 10 बजे के करीब बताया जा रहा है कि उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। वज़ीर आज़म साहब का कहना ये है कि वो मिशन कश्मीर पर हैं और कश्मीरियों के सफ़ीर बनकर ये मामला पूरी दुनिया में उजागर करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से उनका खिताब भी होगा। आज भी उन्होंने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बात की। कुछ ट्रिकी सवालात भी उनसे किए गए, स्पेशली चाइना के हवाले से अगर हम देखें और इस्लाम के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे। कल जिस तरीके से एक मुश्तरका जलसा हमने देखा, प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे वहाँ पर, और दोनों के ख़यालात, दोनों के व्यूज़ बिल्कुल मिलते जुलते थे। कुर्बतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और जिस अंदाज़ में इस्लाम को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक बयान दिया था, शायद आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसी का जवाब दिया जब उन्होंने ये कहा कि कोई दो किस्म के इस्लाम नहीं है, इस्लाम एक ही है, मज़हब हमारा इस्लाम एक ही है। कोई मॉडरेट इस्लाम या कोई रेडिकल इस्लाम जैसे चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान, आज भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये बात कर रहे थे, अपनी उन कुर्बानियों का पाकिस्तान की तरफ से जो दी गई हैं वॉर ऑन टेरर के हवाले से, उसका जिक्र किया, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आती। तो देखते हैं कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात में क्या चीज़ें नई जो हैं वो सामने आती हैं। 11 बजे के करीब फॉरेन मिनिस्टर इस पे ब्रीफ भी करेंगे। दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो डोमेस्टिक इश्यूज़ का जब भी वज़ीर आज़म साहब जिक्र करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि इकॉनमी हमें विरसे में ऐसी मिली, ख़राब सूरत हाल थी, लेकिन ये जो ख़राब सूरत हाल अब संभल नहीं रही है, क्या ये आने वाले दिनों में इस लॉन्ग मार्च को, जो कि अपोजिशन की तरफ से जिसका ऐलान किया गया है, आज़ादी मार्च जिसको नाम दिया जा रहा है, इसके कामयाब होने का एक बहुत बड़ा मुहर्रिक बन सकती है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये कि JUIF की तरफ से हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने जो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मार्च में शिरकत से इनकार कर दिया था, तो क्या पीपल्स पार्टी और JUIF में जो नाराज़गियाँ हैं, ये तलखियाँ हैं जिस अंदाज़ में बढ़ रही हैं, कम होने के भी कोई चांसेस हैं? अब 1-2 दिन में कहा जा रहा है कि तारीख़ का ऐलान किया जाएगा आज़ादी मार्च की, और हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं एंड फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की तरफ से सीनियर रहनुमा हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आप चारों को खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब का पता नहीं आपको सुनने का मौका मिला या नहीं, काफ़ी मुश्किल सवालात तो थे। ये तो एक इस्लाम के हवाले से बात हुई, चाइना का भी वो थोड़ा हैंडल तो कर गए, अच्छा जवाब दे गए, लेकिन जब उनसे वो बात की जा रही थी ना IMF के पास अब क्यों जाते हैं इकॉनमी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इनहेरिट हमने किया है, माजी की जो हुकूमतें हैं वो हमारे लिए ये छोड़ के गई हैं कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि करंट जो हमारा डेफिसिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अब कमी जो है, बेहतरी जो है वो आना शुरू हो गई है, और हमारी हुकूमत की जो मईशत की पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, मैं टेक्निकल बातों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ इकॉनमी की, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फलाना कितना कमाया कितना गंवाया, क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एक जनरल सी बात करता हूँ। 5 साल पीपल्स पार्टी ने गुजारे, 5 साल हमारी हुकूमत ने गुजारे। मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से चल रहा था। जो बेरोज़गारी उस किस्म की नहीं थी जिससे लोगों को मजबूर किया कि वो सड़कों पे आ जाए, न महंगाई इस किस्म की थी कि लोग सड़कों पे आ जाए, न कोई एजिटेशन था, न ये था न वो था। हर आदमी अपनी जगह पे सेटिस्फाई था। और उस वक़्त मुल्क को 2 बहुत बड़े मसाइल दरपेश थे। एक बिजली का मसला और गैस का मसला था, दूसरा मसला लॉ एंड ऑर्डर का था। दोनों मसाइल को ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। लोग सेटिस्फाइड थे। मुल्क के बाद जो है ना मईशत ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। पैसे को भी जिस तरीके से रखा हुआ था, ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स डेवलपिंग ममालिक में ये चीज़ किया जाता है। आप ओपन इस चीज़ों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं जो कि इन्होंने कर ली। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम मामलात ठीक ठाक थे। आज लोगों की चीखें निकल गई हैं, आज लोगों की कमर दोहरी हो गई, टूट गई है। बस बर्दाश्त लोगों का ख़त्म हो गया है। जो कुछ उनके पास था, जो बचत था, वो सारे ख़त्म कर दिए। अभी कुछ उनके पास बेचने के लिए नहीं रहा।
بے روزگاری کی یہ حالت ہے کہ اب کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں مثلا انڈس موٹر اور دوسرے تیسرے بند ہوتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. کہا جا رہا ہے، اخباروں میں بات آ رہی ہے کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں. ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو کمپیل کر رہی ہیں. آفٹر آل انہوں نے اپنے 1 سال اور 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز بھی اٹھا کے بتا دیں کامن مین کو. میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، بیلنس آف پیمنٹ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ دوسری چیز ٹیکنیکل باتیں میرے سمجھ نہیں آتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سی وہ چیز ہے جس کو میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں کہ یہاں بہتری آئی ہے حکومت کے آنے کے بعد. باتوں کو انہوں نے ہینڈل کر دیا اور ایک روشن مستقبل ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے قربانی ہم دے دیں. ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. مودی نے ان کو ایک اچھا خاصا موقع مہیا کیا. کشمیر کے مسئلے کو جس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ وہاں پر بھی انفارچونیٹ بجائے اس کے کہ پورے قوم کو ساتھ لے لیتے، تمام پارٹیوں کے سربراہوں کو بلا لیتے، اے پی سی کرتے یا پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز کو اکٹھا کر لیتے اور پاکستانی شو کرتے، پاکستانی ریزالو بناتے. کشمیر کے معاملے پہ وزیر اعظم کو ایک اے پی سی بلانی چاہیے تھی. وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپنی پارٹی کا شو بنایا. یعنی ان کے پارٹی نے بڑے تیر مارے ملکی لیول پہ، اندرونی طور پہ. ابھی باہر والا یہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آلریڈی جو چیز جس سے دنیا ڈر رہی تھی، جہاں پر ہمیں کنسیشن ملتے، جہاں پر شاید ہمارا ویو پوائنٹ تھوڑا بہت اس کی قدر ہوتی اگر یہ بات نہ کہتے کہ جی انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ جنگ تو ہمارا آپشن نہیں ہے. حافظ صاحب، اب سب سے بڑا جو مسئلہ جس طریقے سے جنرل صاحب نے بھی بیان کیا، اکانومی، جس کی بات آپ بھی کرتے ہیں، مولانا صاحب بھی کرتے ہیں، اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کی بات تو کرتی نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا یہ واقعی گیون سرکمسٹانسز میں اتنا بڑا ایشو یا اتنا بڑا محرک بن چکا ہے جو آپ کے لانگ مارچ کا، آزادی مارچ کے کامیابی کا سبب بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سعدیہ، بات یہ ہے کہ آپ تاریخ میں ذرا جا کے دیکھیں. اس خطے میں پوری دنیا پر 2 سپر پاور تھی اور دنیا بھی ان 2 میں تقسیم تھی. ایک آج بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں امریکہ، دوسرا سوویت یونین تھا، رشیا تھا. لیکن رشیا نے جب جارحیت کی افغانستان میں 10 سال کے بعد ان کو نکلنا پڑا، لیکن اس کے پاس یہ نہیں کہ اسلحہ ختم ہوا. اس کے پاس اسلحہ اور بارود سارے تھے، ایٹم بم بھی تھا، سب کچھ تھا، جنگی جہاز بھی تھے، لیکن اس کی معیشت تباہ ہو گئی. اس معیشت کی کمزوری اور تباہی کے بنیاد پر رشیا ٹوٹ گیا. اس کی اشتراکیت جو نظام کے لیے وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ بھی. جب ایک اتنا بڑا سپر پاور معیشت کی تباہی کی وجہ سے اس کی سالمیت تباہ اور برباد اور زمین بوس ہو جاتی ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے؟ کیا 25 جولائی 2018 سے پہلے جو معیشت تھی آج 14 مہینے کے بعد وہ ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی روپے کی قیمت آپ دیکھیں، ڈالر کہاں تک کیا. آپ کی سامنے بجلی، گیس کی مہنگائی، یعنی چینی کی قیمت 45 سے 85 روپے تک چلا گیا. چینی ایک عام ضرورت ہے. ایک بچے کو اگر آپ دودھ پلاتے ہیں تو دودھ میں بھی چینی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. باقی دال آپ دیکھیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی معیشت تباہ اور زمین بوس ہو چکی ہے. آپ کی معیشت ادار پہ کڑی ہے، آپ کی معیشت بیک پہ کڑی ہے. آپ کی معیشت یعنی سود کے ریشو کہاں تک گیا؟ 6 سے 5 سے 6 کے 13% اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ہیں. ایک چیز اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ عوامی ایشوز پہ نہیں نکل رہے آپ، وہ تو آپ سیاست چمکانے کے لیے نکل رہے ہیں. میری بات سنیں، عوامی ایشوز کیا ہے مجھے یہ بتائیں. سب سے زیادہ تو یہی ہیں جو آپ نے بتائیں، سب سے زیادہ تو معیشت کی خرابی ہے. آپ پشاور میں ڈینگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں ڈینگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی صرف اسلام آباد میں 173 لوگ متاثر ہیں، 173، پنڈی میں 121، 121، ٹوٹل 10,000 کیسز، ٹوٹل 10,000 کیسز ہیں. اب آپ سے جب ڈینگی کنٹرول نہیں ہوتا، یار گزشتہ سال خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت تھی، آپ سے چوہے کنٹرول نہیں ہوتے تھے. آج آپ سے پورے ملک میں ڈینگی کنٹرول نہیں ہوتا. اور لینڈ آرڈر کی مثال آپ دیکھیں،
कसूर से 4 बच्चे अगवा हो गए, 3 की लाशें मिली, 12 साल इमरान अभी तक मेरे ख्याल में लापता है, नहीं मिला अभी तक। लेकिन एक जैनब की केस को उठा के शहबाज शरीफ को कहां तक पहुंचाया और नवाज शरीफ को कहां तक पहुंचाया? ये बात दुरुस्त है। हुमायूं अख्तर साहब सलाउद्दीन पुलिस की कस्टडी में मारा गया, एक मजजूबलाल आदमी। बिल्कुल सही है, वो पुलिस सवाल की बच्चे आपके सामने। मुझे वो शोबा बताया, एक शोबा है जिंदगी, मुझे बताया कि इस रियासत, इस हुकूमत ने क्या किया है। हुमायूं साहब, अब आपकी तरफ हाफिज साहब का भी यही सवाल है और जनरल साहब का भी यही सवाल है और मेरा भी यही सवाल है कि कोई एक चीज कि जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जो वाकई आप कहें कि ये हमारा मंशूर था, ये हमारा वादा था, हमने पूरा कर दिया और आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ गई। हमें सोचना ये चाहिए, जो हुकूमतों का काम होता है वो आज और कल और परसों की परवाह नहीं करती। वो मुल्क के जो देरीना मसाइल होते हैं, इकनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग के, जिसकी वजह से 22 दफ़ा पाकिस्तान IMF के पास किया है, उसको मालूम करना होता है कि ये बिल आखिर क्यों हो रहा है। हमारे लिए बहुत आसान था कि कर्ज़े जो 6,000 बिलियन से 30,000 बिलियन तक पहुँचे थे, हम उनको तेज़ी से बढ़ाए रखते। जो 60 बिलियन डॉलर से 95 बिलियन डॉलर पहुँचे थे, परवाह किए बग़ैर महंगे कर्ज़े जिस तरह लिए गए, 7-7, 8% के लेते रहते। आपने कभी सोचा है कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था जब हम आए थे? 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, 6.6% का। अब आप लोग कहेंगे मैं टेक्निकल चीज़ें कर रहा हूँ, बट ये इकॉनमी टेक्निकल होती है जी, मैं इससे टेक्निकल बात कर रहा हूँ। एक टेक्निकल लोगों ने इकॉनमी चलानी होती है ना जी। तो 6.6% आपका डेफिसिट आप हमें छोड़ गए थे। आप ग्रोथ ले रहे थे सस्ती इंपोर्ट से और कर्जे ले लेके आप ग्रोथ कर रहे थे। इन चीज़ों को हमने अब ठीक करना है और IMF का डेलीगेशन आया है, उसने इत्मीनान का इजहार किया है। ये कड़वी गोली है और हमने एक सियासी रिस्क लिया है इसलिए कि मुल्क परमानेंट ठीक हो जाए और बार बार हमें IMF के पास नहीं जाना पड़े। अब आप देखेंगे अनकरीब, देखेंगे अनकरीब, एक मिनट 100% दुरुस्त है अनकरीब कि टेक्निकल लोग इकोनॉमी चलाते हैं, बट सर अवाम तो तब समझेंगे ना जब उनके लिए पेट्रोल, आटा, दालें, चीनी, इनकी कीमतें सस्ती हो जाए, उनको रोजगार मिलने लग जाए। जी जी, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं उसी पे आ रहा था जी। हम लोग तो सुबह एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और पूरी शाम उस पर लगे रहते हैं और साल बाद फिर एक और चीज होती है, इसी पे आ रहे हैं हम। ये जो हमने चीजें की हैं, जो टेक्निकल चीजें की हैं जी, ये देखिए, मैं तो अवाम में इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो शाम को गुफ्तगू कर रहे हैं उनके लिए शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितने मेरे लिए, क्योंकि मैंने वोट लेने होते हैं जी। ये चीजें अब आप देखेंगी कि आप हालात बेहतर होने शुरू होंगे। इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाना चाहेंगे, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाना शुरू होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिवाइव करेगा, उसके नतीजे में हमारे रेवेन्यूज बेहतर होंगे। ये मुल्क इस बहुत दफा इन हालात से गुजरा है। 2008 में जरा देखिए जाके पीपल पार्टी के जमाने में क्या हुआ था। ओवर वैल्यू डॉलर रखा हुआ था, 40% रुपया गिरा था, इन्फ्लेशन 25% पे आ गई थी, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर हुए और अब भी होंगे। जो हम इक़दामात उठा रहे हैं उससे हालात बेहतर होंगे और हालात बेहतर होने का मतलब होगा कि बेरोजगारी दूर होगी, आवाम में खुशहाली आएगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो रिवाइव होगा इस मुल्क में। हमारे इन इक़दामात की वजह से होगा। अगर हम ना लेते जो आप कह रहे हैं वो जो मंशूर आप कहते थे 1 करोड़ नौकरियां आएंगी, 50 लाख घर बनेंगे, वो वाकई हमें नजर आ जाए अपनी जिंदगी के अंदर कि वो वाकई पीटीआई के मंशूर पे अमल होना शुरू हो गया। ये हुमायूं साहब जो कह रहे हैं कि जी चलें अच्छी बात है, वजीर आजम साहब भी ये कहते हैं। सस्ती पलेजो साहिबा, ये फरमाइएगा कि ये जो इन मामलात को लेकर, अवामी इशूज़ को लेकर, अब एक तरफ बिलावल साहब तो जलसों की बात कर रहे हैं पूरे मुल्क में निकलने के लिए, मौलाना साहब जो हैं वो थोड़ा नाराज़ हो गए, JUIF जो है वो आप लोगों से नाराज़ हो गई है। हाफिज़ हुसैन अहमद ने आज बहुत सख्ती से रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें कहते हैं मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग तो खुद सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई चांसेस हैं आने वाले दिनों में शायद कोई APC भी बुलाई जाए फाइनल डेट के लिए कि आप भी मौलाना साहब के साथ लॉन्ग मार्च में निकलें?
دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ مسلسل اپنے حوالے سے وہ جدوجہد میں ہے اور اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بھی وہ بیٹھتے رہتے ہیں. رہبر کمیٹی کا بھی اجلاس ہونا ہے اور میٹنگس ہونی ہیں. حتمی چیزیں تو ابھی آنی ہیں میرے خیال میں. لیکن یہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ کہنا جس کی اتنی شہادتیں ہوں, اتنی قربانیاں ہوں اور بڑی ہی وسیع نظری کے ساتھ وہ چلی ہو اور ڈٹرمنڈ ہو اور بہت ہی حوالوں سے اپنے ٹینیور میں, حالانکہ وقت پورا کرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو, لیکن اپنے حکومت کا, اور یہ بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی طرح جو ہے سارے ادارے اور حکومت پی ٹی آئی ایک پیج پر ہو. دہشت گردی کا وہ جن بھی اس طرح سامنے ان کے پی ٹی آئی کے دوسروں کے نہیں, جس طرح وہ عذاب ہم نے جھیلے یا شہادتیں جیسے ہمارے جوانوں نے دی, افواج نے دی, اتنی ہی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سال جو پوری پچھلی دہائی ہے اس میں ہم نے بھی شہادتیں ہمارے لوگوں نے دی ہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو سمیت. لیکن یہ سند کارڈ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل بھی غلط ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ناانصافی جس صوبے کے ساتھ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہ سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے, چاہے وہ کٹوتیاں ہوں این ایف سی کے حوالے سے ہو, پانی کے حوالے سے ہو. آج بھی فاروق نسیم صاحب جو تو یہ حکومت کو لے ڈوبنے, ہم سے پہلے یہی ان کے دشمن بنے گے. ہم تو دشمن نہیں ہیں, نظریاتی اختلاف رکھتے ہوئے. یہ تو حافظ حسین احمد صاحب نے کہا ہے, جے یو آئی ایف کی طرف سے یہ آپ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ان کو مذہب کارڈ کی بات کرتے ہیں کہ ریزرویشنز ہیں, ساتھ نہیں نکلیں گے, تو پھر آپ لوگ بھی سندھ کارڈ وہ کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. جی جی سعدیہ, وہی میں بات کر رہی ہوں کہ کل بھی فاروق نسیم صاحب نے ایگری ٹیکس کی بات کی ہے جس کو ہم رد کرتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ جو ہے نیپوٹزم اور اس کی بنا پر یہ فاشزم کے بنا پر بٹھا کے رکھے ہیں. تو حافظ حمداللہ صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم تو نیشنل جو اس وقت بھی جو حقیقتاً جو مضبوط ایک کوارڈینیشن ہے یا جو جس کو ہم کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر وہ پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دھاندلی سے ان کو دھاندلی سے ایک طرف ان کی سیٹس جو ہے وہ ہڑپ کر لی گئی, وہ دوسری بات ہے. لیکن جے یو آئی کی دیکھیں ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے, وہ لوگ ہمارے ذہنوں میں ہمیں نہیں لائن کوئی دے سکتا کہ آپ یہ کریں. ہم چلے ہیں, ہمارے روایتی حریف رہے ہیں مسلم لیگ نون, لیکن ہم نے دیکھا جمہوریت کے لیے جو چیز بہتر ہے ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے ہم نے رائے کیے. تو ہمارے جے یو کے بھائیوں کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے, لیکن بتایا نہیں جا سکتا. یہ ضرور ہے, ہم سمجھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ کریں, ہم ساتھ ہیں لیکن منشور ہمارا الگ ہے, الگ جماعت ہیں. ریاست اور مذہب ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں جلدی سے ایک بریک آ رہی ہے, بریک لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی موقف آ چکا ہے, پھر حافظ حسین احمد نے بھی کہا, تلخیاں اس چیز کو لے کر بڑھ رہی ہیں. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ادھر جلسے ہو رہے ہوں گے, یہاں پہ لانگ مارچ ہوگا, تو پیپلز پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ شاید اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے کیونکہ مولانا صاحب ماضی میں بھی کچھ اقدامات کی وجہ سے نالا رہے ہیں, سینٹ والا ہو گیا, پھر وہ بلوچستان حکومت والا, تو آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط اقدام تھا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی چکر میں نکل جائے گی باہر؟ سعدیہ, میں نا امید نہیں ہوں. اچھا, میں 10 سال تقریباً پارلیمنٹ میں رہا, 2 ٹینیور ہم نے رہے پارلیمنٹ کے اندر, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ اس 10 سال کے ایکسپیرینس کے نتیجے کے طور پر یہ تھا کہ مولانا صاحب از دا بیسٹ پولیٹیشین ان اور کنٹری جہاں تک انٹریکشن کا تعلق ہے, دوسروں کو ساتھ ملانے کا تعلق ہے. اور اکثر یہ امپریشن تھا کہ زرداری صاحب اگر کسی سے بھی نہ مانے تو مولانا صاحب اس کو منوا لیتے ہیں, اس سے اس کی دوستی کی بھی باتیں بڑی کی جاتی رہی ہیں, باتیں ہوتی رہی ہیں. اب ایک نئی چیز, کچھ امید کے اوپر زرداری صاحب, اس کی ہمشیرہ, دونوں کے مسائل ہیں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. یہ آپ وہ بات کریں جو حافظ حسین احمد نے کی, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جیل میں ہیں وہ باہر آنا چاہتے ہیں, جو باہر ہیں وہ جیل نہیں جانا چاہتے. ایک منٹ, میں اس حد تک نہیں جاؤں گا, لیکن ان کے بڑے سیریس مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ مسئلہ پیپلز پارٹی کا اور ہمارا سب کا ایک ہی ہے. ہم ایک مذہبی نقطے کو نکال کے اس کے بنیاد کے اوپر لوگوں کو نکالنا چاہیں گے تو لوگ نہیں نکلیں گے, اور وہ مسئلہ اس قسم کا اس وقت نہیں ہے.
تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت مسئلہ کوئی بنا ہوا نہیں ہے، لیکن اسلامی دفعات جو ہیں ان کی پروٹیکشن ہے، اس کے اوپر اگر جنرل ریفرنس دی جاتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ JUIF ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، آپ JUIF میں سے مذہب کیسے نکالیں گے؟ نکالنے کی بات نہیں ہے، ہاں لیکن اسی لیے وہ ایک پرسیپشن بھی ہے نا، امپریشن بھی ہے کہ مذہب کا استعمال ہو رہا ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے ابھی باتیں کی، 50 مسائل کی بات کی، میرے خیال میں بیر منیمم کے اوپر ہمارے بھی بڑے اختلافات ہیں، جس طرح سسی پلیوں نے کہا ہے ہم ہمیشہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے، JUI کے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے، ہم آئندہ بھی لڑیں گے، یہ کاروائی ہوگی، لیکن کمپرومائز پوزیشن پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگوں کو ایک آدھ مسئلے کو، میرے خیال کے مطابق اس وقت 2 سب سے بڑے مسئلے ہیں اور جس کی بنیاد کے اوپر پاکستانی پبلک انتظار میں ہے۔ کوئی پارٹی اگر ان 2 مسائل کی وجہ سے باہر نہیں نکلے گا تو پبلک ان کو ریجیکٹ کرے گی، معیشت، اور وہ ہے معیشت ہے، معیشت کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری، یہ 2 موٹی چیزیں ہیں۔ اور میرے خیال میں سیاست میں لچک بڑی ہوتی ہے، بات چیت کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں 15-20 دن ابھی تک رہتے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، یو نیور نو، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ مارچ سرے سے ہو ہی نہ، یہ نہیں پاسبلٹی، میں آؤں گا اس پوائنٹ کے اوپر۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہم اگر کوئی اس وقت برننگ ایشو کوئی اسلامی نہیں ہے، برننگ ایشو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ کریٹ کر کے اور اس کو بنیاد بنا کے پھر، کیونکہ حافظ صاحب ایسی چیزیں تو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ویڈیوز آئیں کہ جی وہ 100 روپے میں فارم دیے جا رہے ہیں لوگوں کو نکلنے کے لیے، مذہب کے نام پہ بولا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور مولانا صاحب میں لچک بڑی ہے، پر منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے جس وقت ہم نکلیں گے لانگ مارچ کے لیے یا لاک ڈاؤن کے لیے یا آزادی مارچ یا جو بھی نام اس کا ہے، وہ اس کے لیے انشاءاللہ تمام کی تمام اپوزیشن اس لیے اکٹھی ہوگی کیونکہ پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ وہ سب نکلیں اور اس حکومت سے، اس نالائق حکومت سے ان کی جان چھڑا لیں، اور تاکہ ان کے مسئلے حل ہوں، ان کا روزگار آ جائے، ان کی روٹی واپس آ جائے، ان کے بلکتے ہوئے بچے جو ہے نا موت سے بچ جائیں۔ بالکل صحیح۔ حافظ صاحب، شفاف انتخابات، فوری دوبارہ سے انتخابات، یہ آپ کا حتمی مطالبہ ہے؟ دیکھیے سعدیہ بی بی، اگر آپ، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کر کے ایک مسلح جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں اور لاٹھی ہاتھ میں اٹھا کے، غلیل ہاتھ میں اٹھا کے پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے، پارلیمنٹ کو دوبگاٹ بنائیں گے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈاکو اور لٹیرے کہیں گے، پتہ نہیں، اور نہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ کریں گے، نہ SP لیول کی پولیس کی مار پیٹ ہوگی، نہ پارلیمنٹ کے راستے بند ہوں گے، نہ سپریم کورٹ کے محترم ججوں کے راستے بند ہوں گے۔ وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جن لوگوں نے یہ کیا وہ ایک وزیر اعظم بنایا گیا، دوسرے کو ایوان صدر میں بٹھایا گیا، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں وکلاء کا اپنا ایشو ہے، عام آدمی کا اپنا ایشو ہے، آپ میڈیا والوں کا ایشو نہیں ہے، آپ میڈیا والوں کا بھی اپنا ایشو ہے، اور عام آدمی کا مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری یہ اپنا ایشو ہے، معاشی تباہلی یہ علیحدہ ایشو ہے۔ ان تمام ایشوز کو جب وکلاء کا ایشو آتا ہے، جیسے ریفرنس قاضی فیض صاحب کے خلاف، تو وکلاء حرکت میں آ گئے سب سے پہلے، اور جب مہنگائی کا ایشو آتا ہے تو غریب حرکت میں آتا ہے، عام آدمی، اور جب مذہبی ایشو آتا ہے تو بے شک مذہبی جماعتیں اور مذہبی طبقے، پوری قوم امٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں، بیماریاں اکٹھی ہو کے، تو اس کے پشت پر جتنی بھی قوتیں ہیں وہ سارے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کے اپنے اپنے ایشوز ہیں اور وہ تمام جو طبقے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس آزادی مارچ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی ڈیٹ فائنل ہو رہی ہے؟ جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صرف بدنام کریٹیسائز کرنے کے لیے، وہی پرچی جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، وہ جو 100 روپے کی دی جا رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اس کے بیک سائڈ پہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا مارچ کا۔ ہاں، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں جو میں نے ایک ایک گن کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ جو جنرل صاحب نے بات کی، ڈیٹ کب تک فائنل میں ابھی آ رہا ہوں، جو جنرل صاحب نے بات کی معیشت کی تباہی، بے روزگاری اور فلانا، یہ تو نتائج ہے، یہ تو اس نااہل حکومت کی عدم کارکردگی کی نتائج ہے۔ اس کی سبب کیا ہے، یعنی ان بیماریوں کی اسباب کیا ہے؟ اس کی بنیادی 2 وجہ ہے، ایک ناجائز حکومت، نمبر 2 نااہل حکومت۔ لہٰذا اگر آپ نے ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کشمیر سمیت، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ مجھے آپ کشمیر پر بات کریں گے یا نہیں کریں گے، میں ایک بات کرتا ہوں،
فارن منسٹر نے نہیں کہا کہ UNHCR کے جو 58 ممالک ہیں ممبر انہوں نے ہماری حمایت کی، اور پرائم منسٹر نے اگلے دن 12 ستمبر کو ٹویٹ کیا اور مبارکباد بھی دی، ان ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایک تو وہ 58 ممالک ہے نہیں، وہ 47 ہے۔ اچھا، دوسرا جو معلومات ہوا قرارداد پیش ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر کون سے کیوں جھوٹ بولا گیا؟ ایک فارن منسٹر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، اب آپ کون کو کیوں پردے میں رکھتے ہیں؟ جب آپ یہ تو آپ کا رسپونڈ کرنا اس پہ بنتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ 19 ستمبر تک خود آپ انہوں کے نے پاس ٹویٹ کیا تھا 58 ممالک کی طرف سے حمایت پر، شکریہ ادا کیا، فارن منسٹر نے یہ بات کی، اور پھر وہ جو ہمیں تھا کہ بڑی حمایت اور بڑی سپورٹ میں ممالک آ جائیں گے، وہ قرارداد ہم نے پیش ہی نہیں کی۔ پھر اور کیوں پیش نہیں کی؟ کیوں پیش نہیں کی؟ اگر پیش نہیں کی پھر آپ نے کہا کیونکہ 58 کی حمایت حاصل ہے۔ صحیح ہے ہمایوں صاحب۔ اور سر تیار ہیں کیا آزادی مارچ کے لیے؟ شفاف انتخابات، فوری انتخابات ان کا فائنل مطالبہ؟ دیکھیے جی، مسئلہ یہ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا کہ ان کی جو سیاست ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، وہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کا گراف ذرا نیچے جا رہا ہے۔ بڑا واضح ہے، ان کی حکومت تھی MMA کی 2002 میں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بعد کے جو 2 الیکشن آئے ہیں اس میں جو آئے کی سیٹیں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک ان کا ایشو یہ ہے، وہ سیاسی طور پہ الائیو رہنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیونکہ ان کا زیادہ ایشو ہے، ان کو اس وقت دشواری پیش آ رہی ہے PMLN اور پیپل پارٹی کی طرف سے اس میں شمولیت۔ باقی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، 46 سال سے پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا آئین، اس کی سب سے پہلے شک یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں آئے گا جو اسلام کے خلاف ہوگا۔ آپ کے آئین کی پہلی شک یہ ہے، تو پورے پاکستان نے 21 کروڑ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ تیسرا، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ سالہ سال مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں، وہ ہمیں پھر وہ طریقے بتا دیں جو انہوں نے اپنائے، جس کی وجہ سے کشمیر میں ہمیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، جو چیز ابھی ہم سے نظر انداز ہو رہی ہے۔ تو مولانا صاحب سے میرے خیال میں مشورہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا جو کہ اب یہ حکومت نہیں کر رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کیا کیا اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ہمایوں صاحب کی بات مان لوں یا ان کی فارن منسٹر کی بات مان لوں؟ فارن منسٹر ملتان میں کھڑے ہو کے مولانا کو مخاطب کر کے کہا کہ مولانا صاحب کشمیر کے مسئلے میں ہم آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، صاحب بصیرت سمجھتے ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، پس منظر کا پتہ ہے، آپ کشمیر کے مسئلے میں ہماری مدد کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بھی یہی کہا رہے، آپ خود منسٹر رہے کہ پارلیمنٹ وہ کہہ رہے رہنمائی کر دیں مولانا صاحب ہماری، جو ہم نہیں کر رہے۔ رہنمائی اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ سیاستدانوں کو گالی دیتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کرے۔ ایک طرف آپ سیاستدانوں کو لٹیرے اور ڈاکو کہتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں رہنمائی کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہاتھ سے تپڑ ماریں گے دوسرے ہاتھ سے گڑ دیں گے، یہ منافقت کی سیاست کا راستہ ہم روکیں گے، اسی لیے تو ہم لڑ رہے ہیں نا۔ اگر کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کی مثال وہ ہے، بھائی کمیٹی کی تو سفارشات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کیا ہے؟ اس ملک میں 35-36 سال طاقتور طبقے کی حکومت رہی، امیریت کے نام پر، ڈکٹیٹرشپ کے نام پر۔ اس ملک پر 35 سال سیاستدانوں کی جمہوریت کے نام پر حکومت رہی۔ 72 سال میں کشمیر کا کیا ہوا یار؟ ایک کشمیر کمیٹی سے آپ گلا کرتے، آج کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے؟ آپ کے پارلیمنٹین کو اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ کشمیر امور کا وزیر کون ہے؟ وہ الف بے نہیں جانتے۔ فخر امام صاحب، آپ اس پروگرام کا حوالہ دے رہے ہیں جہاں پہ کوئی PTI کی خاتون جو ہیں وہ شاید سلمان شہباز، میں اس کا پارلیمنٹرین باقاعدہ تھا، میں نام نہیں لیتا ہوں اس کا، ایک خاتون علیم عادل شیخ میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی پتہ نہیں تھا کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے۔ ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ، لیکن کم سے کم یہ تو نہیں کیا تھا کہ کشمیر کو بیچ دیا، سودا کیا جیسے آج کیا گیا۔ اچھا چلیں، کشمیر کا آپ لوگ مانتے ہیں سودا کیا گیا۔ ایک تو یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی شاید کوئی مجبوری ہے، پھر حافظ حسین صاحب کا پھر سے میں یہاں پہ ذکر کروں گی، جو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو جیل میں ہیں وہ باہر آنا چاہتے ہیں، اور جو باہر ہیں وہ جیل نہیں جانا چاہتے، شاید اس وجہ سے
آپ لوگ اس مارچ سے بھاگ رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں, اور دوسرا یہ مارچ کا جو مطالبہ ہے کہ دوبارہ سے انتخابات ہوں, فوری انتخابات ہوں, یہی واحد مطالبہ آپ لوگوں کا بھی ہے یا کسی قسم کی ان ہاؤس تبدیلی کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے؟ سارے آپشنس ہیں, لیکن مذہبی کارڈ کو ہم انکریج کسی بھی طرح نہیں کریں گے. باقی جو ہے حکومت کے حوالے سے اس کی معاشی پالیسیز ناکام ہیں بالکل. ابھی جو یو این کے حوالے سے حافظ حمداللہ صاحب اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں بالکل ٹھیک ہے. پارلیمنٹ سے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا گیا, آپ نے دیکھا اتنی بڑی خارجہ پالیسی ہے, اور ہم مشکل وقت آتا ہے تو یہی پارلیمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, جس کو پیپلز پارٹی آگے آگے جو ہے وہ گائیڈ لائنس دیتی ہوتی ہے, پھر وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا القاعدہ کے حوالے سے کتنی کنٹروورشل بات کی گئی ہے. القاعدہ کو تو ہم نے ریجن سے بھگایا, ختم ہی ہم نے کیا, اور یہ کہنا کہ ہم نے ٹرینڈ کیا ہے, میرے خیال میں یہ بڑی غلط ایک ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب نے جلسہ جو پچھلی دفعہ کیا تھا پاکستانی کمیونٹی کا یا پی ٹی آئی کے لوگوں کا, یہ اس وقت کرنا چاہیے تھا. جو مودی نے ابھی جلسہ کیا جس میں ٹرمپ کو جو آ کر انہوں نے بڑی پگڑیاں بندھا کر اور وہاں پاکستان کے خلاف بات ہوئی ہے, اور جس کو سب نے ہنس کر جو ہے اس کا مزہ لیا ہے, میرے خیال میں یہ تیاری پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. پاکستان بہت ہی حوالوں سے ہمارا سٹانس جو ہے وہ کلیئر ہے, کلیئر ہونا چاہیے. کشمیر کے حوالے سے ہم نے بڑی اس کو جو ہے اتنے سالوں تک ہم نے اس پالیسی کو آگے آگے رکھا ہے, لیکن ہم انفارچونیٹلی جو میں دیکھ رہی ہوں یا یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کے حوالے سے جو بات ہوئی یا ہماری لابنگ اور ڈپلومیسی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جس کو بھرپور طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. باقی رہی بات ابھی جو جنرل صاحب نے بھی کہی کہ بھائی شاید پیپلز پارٹی کے آصف صاحب یا ان کے ہمشیرہ کا مسئلہ ہے, مسئلہ نہیں ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اور حافظ حمداللہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سب سے زیادہ چیلنج کرتی رہی ہے, بہت ساری جو ہے معاشی پالیسیز ہوں یا جو سسٹم ہو پولیٹیکل یا جمہوری حوالوں سے, یا پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ اب سمجھ رکھا گیا ہے, کوئی اس کو سیریسلی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں. دیکھیں ہم پاکستان کو اور سلامتی چاہتے ہیں, اس کی مضبوطی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ چاہے ریجن کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف ہو, دوسری چیزوں میں, اتنا ہی جو ہے ہمارے داخلی معاملات میں بھی وہ آسانیاں پیدا ہونی چاہیے نا. تو اس میں پارلیمنٹ کا بھی کردار ہے. دوسری چیز ہے ڈیموکریسی کو ہم اس طرح سے جو ہے ڈیریل نہیں کریں گے, لیکن جو پی ٹی آئی کا مطلب ڈیموکریسی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی غلط معاشی پالیسیز ہوں گی, دوسری پالیسیز ناکام ہوگی, تو ہم بالکل ان ہاؤس چینج کی بھی بات کر سکتے ہیں. جو ہے وہ پھر کسی قسم کی ناکامی کے حوالے سے تبدیلی کی بھی بات کر سکتے ہیں, کیا جا سکتا ہے. بالکل ابھی میٹنگز ہونی ہے, بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی. میں جنرل صاحب سے اس کا جواب جانوں گی, لیکن مجھے بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے. بریکس سے واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی پی ایم ایل این کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتی ہے یا اس کے بھی کوئی چانسز ہیں, آثار ہیں. بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ان ہاؤس تبدیلی جنرل صاحب قابل قبول ہے, ہو سکتی ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ انتخابات ہی ہوں, اگر پارلیمنٹ سے ہی تبدیلی آ جائے. یہ ایک ایسی بات ہے, ہم کبھی بھی اس قسم کی کارروائی نہیں کرنا چاہیں گے جو کہ پی ٹی آئی نے کی. اچھا, بغیر سوچے سمجھے بڑے بڑے نعرے لگائے, یہ کریں گے وہ کریں گے, 100 دن میں افلان دیکھیں گے, یہ کریں گے وہ, اور کچھ بھی نہیں ہوا. 100 دن گزر گئے, 200 دن, 300 دن, 400 دن گزر گئے, کچھ نہیں ہوا, اور زیرو پہ کھڑے ہیں. اب یہ ان ہاؤس چینج والی کہانی اب تک اس کے اوپر کوئی تھنکنگ پارٹی کسی پارٹی لیول پہ نہیں ہوئے, نہ ہماری پارٹی کے لیول پہ ہوا. کا نام تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا. یہ جو ہے نا بات یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی ہے, ان کا ایک لائے عمل ہے, وہ اپنے لائے عمل کو چھوڑ کے ان ہاؤس چینج نہیں ہے. ہاں نیشنل گورنمنٹ اگر وہ بنانا چاہیں, پوری کی پوری قوم اکٹھی ہو جائے, تمام کی تمام سیاسی جماعتیں, اور ون پارٹ ایجنڈا ہو کہ ملک کی معیشت کا جو پرابلم ہے کیپٹل میں آج کل نیشنل گورنمنٹ کی بڑی چمگوئیاں ہیں, بہت افواہیں, بہت رومرز ہیں اسلام آباد کے اندر نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے. مگر میں جو کہہ رہا ہوں نا, مقصد ہے کہ وہ ایک پاسبلٹی بن سکتی ہے جہاں پر تمام پارٹیاں اپنی انپٹ پرووائڈ کر لیں, اور ملک جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ رشیا جیسا ملک, یو ایس ایس آر اگر ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے, تو اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کی پاسبلٹی ہمارے ملک پہ ہو, لیکن پاسبلٹیز ہوتی ہیں, ہوتے رہے ہیں دنیا میں.
تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے انا کو ایک طرف رکھا جائے. حافظ صاحب ان ہاؤس کی بھی کوئی آپ لوگوں کی طرف سے بھی بات ہوئی ہے کہ بھائی اگر دوبارہ انتخابات نہیں ہوتے تو اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ شادیہ بنیادی بات ہے, میں بنیادی بات کروں. ہم کہتے ہیں حکومت ناجائز ہے, ٹھیک ہے, اپنی عدم کارکردگی کی وجہ سے جو آیا ہے, افشاں ہے, نااہل ہے. اب آ جائے اس کا علاج کیا ہے, کیا کرنا ہوگا. اب پورے ملک اس پر متفق ہے کہ کرپشن کا سد-جواب ہو, کرپٹ عناصر کا سد-جواب ہو, لیکن وہ سد-جواب احتساب کے ذریعے, لیکن احتساب کے نام پر انتقام نہ. یہ ساری سیاسی پارٹیاں اس پر متفق ہیں. جس طرح کرپشن سے پاک معاشرہ ریاست کے لیے ضروری ہے, معاشرے کے لیے ضروری ہے, اس طرح ریاست کو اور حکومت کو اور اداروں کو اس طبقے سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے جو نااہل ہو. وہ کرپشن سے بدتر ہے. آپ خود اس سے اندازہ لگائیں, یہ کیسے آپ اس کو اہل حکمران کہہ سکتے ہیں. آپ 2 مہینے پہلے سر اگر اکانومی سیدھی نہیں کریں گے کوئی بھی سسٹین نہیں کر سکتا, یہ ملک اس طریقے سے نہیں چل سکتا, تو پھر کہاں سے ادارے ساتھ دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نمائندگی تو صحیح کرے نا. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ریاست کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتا. ابھی جا کے 2 مہینے پہلے انہوں نے عوامی اجتماع سے جو خطاب کیا امریکہ میں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تو ملک کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے تو وہی تقریر جو ادھر ڈی چوک پہ انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, یا پارلیمنٹ میں کیا وہی تقریر اپوزیشن کے خلاف. آج آپ نے نریندر مودی کی تقریر سنی, وہ ٹرمپ کے سامنے دونوں مل کے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے 9/11 اور 26/11 کو ساتھ ملا کے ملبہ آپ پر ڈال دیا اور 370 آرٹیکل کا خاتمہ ببانگ دہل اعلان کیا. وہ ٹرمپ بھی کلپ دے رہے تھے. 25 ریاستوں کے گورنر اس تقریب میں شریک ہے. اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں اور مودی اسلامی دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. ہاں وہ انہوں نے کہا, وہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کا نام دیا. میں ہمایوں اختر صاحب آپ کی طرف یہ, کیونکہ بات بہت زیادہ ان ہاؤس کی بھی ہو رہی ہے, دوبارہ انتخابات اگر نہیں ہوتے, نیشنل گورنمنٹ کے بھی بڑے چرچے ہیں. اگر آپ لوگ, کیونکہ اتنی زیادہ اکثریت تو ہے نہیں, 2/3 اکثریت, جس طرح اکثر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, تو اگر آپ کے جو اتحادی ہیں, BNP مینگل ہو گئے, PMLQ ہو گئی, MQM ہو گئی, یہ الگ ہو جاتے ہیں, تو what if you lose your majority, تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ان ہاؤس تبدیلی اپوزیشن کے وہ کہتے ہیں نا کورٹ میں چلے جائے گا بال. دیکھیے جی, میں پچھلے تقریباً 30 سال سے سعدیہ الیکشنز دیکھ رہا ہوں, الیکشنوں کا حصہ رہا ہوں, پارلیمنٹس میں بیٹھا ہوں. ہر الیکشن میں جو پارٹیز ہار جاتی ہیں وہ حکومت کو ناجائز کہتی ہیں اور وہ ان ہاؤس تبدیلی کی تھرو آؤٹ بات کرتی رہتی ہیں اور نیشنل گورنمنٹس کی بات کرتی رہتی. مجھے تو آج تک یہی نہیں پتہ چلا 30 سال میں کہ نیشنل گورنمنٹ نامی چیز ہے کیا, اس کی سربراہی کون کرے گا, اس میں منسٹرز کون چنے گا اور اس کو بیک کون کرے گا. ہمیں اداروں کی سپورٹ اس لیے ہے, پاکستان کی فوج کی اور پاکستان کی عدالتوں کی, کیونکہ ہم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا کی سپورٹ ہمیں اس لیے ہے کہ ہم ایک لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس کو دنیا نے تسلیم کیا. ان ہاؤس کی آپ بات کرتے ہیں تو حال ہی کا جو واقعہ ہے سینٹ کا, وہ بار بار ہم کہتے تھے کہ آپ اس چیز میں مت پڑیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی پارٹیوں کے اندر کیا حالات ہیں. دیکھیں PMLN کے اندر اس وقت فل فلیج ایک پاور سٹرگل ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, 100% پاور سٹرگل ہے. آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, اور میں خود جنرل قادر کو بھی معلوم ہے. اوکے, یہ پاور سٹرگل ہے اور اس کے نتائج پھر آپ ان سیکرٹ بیلٹس میں ان کے نتائج دیکھتے ہیں. اور باقی یہ جو پیپل پارٹی اور PMLN کے آپس کے تعلقات ہیں, اور یہ جو ابھی مولانا صاحب کو دشواری پیش آ رہی ہے پارٹیاں اکٹھی کرتے اس اپنے آزادی مارچ کے لیے, تو یہ ان خوش فہمیوں میں مت رہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آزما کے دیکھ لیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. خوش فہمیوں میں آپ کہتے نہ رہے, ہم شیخ رشید سے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے بھی یہ کہتے ہوتے تھے کہ ان پارٹیوں کے اپنے اندر جو ہے بہت اختلاف. آزادی مارچ بھی نہیں ہو آپ کو بھی نظر نہیں آتا؟ چلیں شیخ رشید صاحب کے حامی نکلے ہمایوں اختر صاحب اس بیان کے اوپر. I have to wind up here. میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ہمایوں اختر خان صاحب, سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, حافظ حمداللہ صاحب اور جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب, چاروں کا بہت شکریہ آج پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I will see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.